नाजरीन आदाब। गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन प्रोग्राम मुलाकात एक फ़नकार से में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं जनाब ज़हीर अनवर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आज के इस प्रोग्राम में शिरकत मंजूर फरमाई। नाजरीन, इससे पहले कि हम ज़हीर अनवर साहब की गुफ्तगू से फैज़याब हों, मैं चाहता हूं कि मुख्तसरन हम सब ड्रामा ग्रुप और ज़हीर अनवर साहब का मुख्तसर तारुफ पेश करूं। हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है, हम सब ड्रामा ग्रुप ड्रामे की दुनिया में एक मोतबर नाम है। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबदा अहमद साहिबा ने 1974 में ऐसे वक्त में रखी जब दिल्ली में सकाफती इदारों का हल्का खुसूसन उर्दू के ताल्लुक से बहुत महदूद था। इस ग्रुप के जरिए बहुत से ड्रामे स्टेज किए गए और बहुत से ऐसे कलमकार जिन्होंने खातिर का पजराई न होने के सबब लिखना छोड़ दिया था, उन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया और अपने फन की दाद वसूल की। ये बात बजाय खुद बहुत अहम है। आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जब भी दिल्ली के सकाफती इदारों की तारीख बयान होगी, हम सब ड्रामा ग्रुप का नाम निहायत एहतराम से लिया जाएगा। डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा इस ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, जो बराबर इस ग्रुप के सरगर्म रहने और तरक्की के लिए फिक्रमंद रहती हैं। डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा दुनिया के बड़े ड्रामाई अदब पर गहरी नज़र रखती हैं और फ़न ड्रामा पर आपकी तहरीर को बतौर हवाला पेश कर सकता है। उनकी रहनुमाई में ग्रुप ने बहुत तरक्की की। हमें ये बताते हुए फ़ख्र का एहसास हो रहा है कि ये ग्रुप अब तक दिल्ली और बैरून दिल्ली 100 से ज़ायद ड्रामे स्टेज कर चुका है। जनाब ज़हीर अनवर साहब का मुख्तसर वक्त में तारुफ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ड्रामों के ताल्लुक से आपकी तहरीरें मुस्तकिल शाया होती रहती हैं, जिनको अदबी दुनिया में बड़े एहतराम के साथ देखा जाता है। आपने 2 जिल्दों में ड्रामों का एक कलेक्शन शाया किया। इसके अलावा ड्रामे की तनकीद पर आपका काम बड़ी वक़्त रखता है। अंगारों का शहर, सलीब, नए मौसम का पहला दिन, ब्लैक संडे वगैरह आपके बेहतरीन ड्रामे हैं और ये ड्रामे अब आपकी शनाख्त बन गए हैं। फ़न की दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है जब फ़न ज़ात का बदल बन जाए। आपकी अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ इदारों ने आपकी खिदमत में अपने इनामात पेश किए हैं, जिनमें गालिब इंस्टीट्यूट का हम सब गालिब इनाम बराए उर्दू ड्रामा 1999 में आपको पेश किया गया। सन 2000 में साहित्य रत्न अवार्ड काबिल ज़िक्र है। प्रोफेसर काजिम साहब का जो आज अनवर साहब से हम कलाम होंगे, उर्दू दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में प्रोफेसर हैं और उर्दू ड्रामों पर आपका काम निहायत अहमियत का हामिल है। अब मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप गुफ्तगू का सिलसिले को बढ़ाएं। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। ख़वातीन हज़रात और दोस्तों, आज हम लोग मुलाकात एक फनकार से सीरीज की दूसरी किस्त में यहाँ यकजा और ऑनलाइन हम एक दूसरे से के सामने हैं। पहली मुलाकात प्रोफेसर असगर वजाहत साहब से हुई थी और उस सीरीज की दूसरी मुलाकात जनाब ज़हीर अनवर साहब से आज हो रही है। हम सब वाकिफ़ हैं कि ज़हीर अनवर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहैसियत उस्ताद स्कूल में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, प्रिंसिपल रहे और बहैसियत उस्ताद कम अज़ कम 5 से 7 नस्लों की आबियारी की है और इनके पढ़ाए हुए तालिब इल्म, इनकी तरबियत याफ्ता तालिब इल्म न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। आप थिएटर में आज़ादी के बाद जो बंगाल का मंजरनामा पूरा रहा है थिएटर का, उनमें एक अहम नाम आपका है। बहैसियत ड्रामा निगार, बहैसियत हिदायतकार, बहैसियत अदाकार और बहैसियत नाक़िद, आपके 5 ड्रामे के मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर इदरीस साहब ने किया। इसके अलावा 3 तनकीदी ड्रामे के हवाले से तनकीदी किताब आपकी शाये हो चुकी है उर्दू में, और अंग्रेजी में भी किताब शाये हो चुकी है, जिनमें ड्रामा फ़न और तकनीक एक हवाले की हैसियत रखता है और कई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और निसाब में भी शामिल है ये किताब। आप ने ड्रामे तख्लीक किए, ड्रामे पेश किए, अदाकारी की, साथ साथ
ڈرامے ترجمے بھی کیے، اور آپ کے ترجمہ شدہ ڈرامے، آپ کے تبادلہ ڈرامے نہ صرف آپ کے شرجیل آرٹ کے ذریعے پیش کیا گیا بلکہ ہندوستان کے دوسرے بہت سارے گروپ کے ذریعے بھی پیش کیا جا چکا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ڈرامہ نگاری ایک مشن کے طور پر اپنایا۔ ڈرامہ نگاری کو، ڈرامہ نگاری شروعات شوقیہ طور پر پروفیسر نیاز احمد خان صاحب کی نگرانی میں ہوئی، اس کے بعد اداکاری، پھر ڈرامہ نگاری، پھر ہدایت کاری، اور اس کے بعد ڈرامے کے فن پر ایک مبسوط اور ایک اہم شخصیت کے طور پر آپ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ اس سیریز میں ہمارا جو ہے اس میں 2 حصے میں یہ گفتگو ہے کہ پہلے حصے میں ہم فنکار سے ان کی تخلیق سنتے ہیں کہ کیا ان کے ڈرامے کا حصہ یا ان کے ڈرامے کا سین یا ڈرامہ اگر مختصر ہے تو وہ سنتے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے میں ان سے ان ڈرامے کے حوالے سے، ڈرامے کے فن کے حوالے سے، ڈرامے کی تنقید کے حوالے سے اور موجودہ منظرنامے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم ظہیر انور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم جو ڈرامہ آپ نے انتخاب کیا ہے اس کی قرأت فرمائیں۔ ظہیر انور صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، ڈاکٹر ادریس صاحب، محمد کاظم اور دیگر لوگ جو موجود ہیں، تمام لوگوں کو آداب۔ ڈرامہ بڑا ہی سنگین فن ہے، لکھنا، پیش کرنا اور ہر کی صورت میں اس کو سامنے لانا ہے۔ تو جو لکھا بھی جاتا ہے وہ بھی بذات خود سیریز آف ایکشنز اینڈ سچویشنز اور لائف ہے۔ لہٰذا میں بغیر کسی پریفیس کے آپ کو ایک ڈرامہ سناتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں ہو۔ یہ ڈرامہ تھوڑا طویل ہے لیکن اس کے باوجود میں ایک ذرا تیزی سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، لیکن ڈرامائی کیفیت برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ اور پہلے آپ ڈرامہ سن لیں، اس کے بعد اس پر بات کریں۔ ڈرامے کا عنوان ہے اندھیری رات کا آخری ستارہ۔ اس میں صرف 2 کردار ہیں، ریشمہ احمد، شمیم احمد، اور کچھ مختصر ضمنی کردار یا آوازیں ہیں۔ خالی اسٹیج پر 2-3 سیاہ کپڑے سے لیس کیوبز کا مختصر سیٹ ہے۔ ایک کونے میں کوٹ ٹانگنے والی سٹینڈ ہے، ایک چھوٹی سی میز پر لیپ ٹاپ اور داہنی طرف ایک کھڑکی ہے جو صرف لوہے کے سٹینڈ پر اور پٹ بند ہے۔ ریشمہ، اتنے دنوں بعد آج کی شام اچھی گزری اور طویل لمبی ڈرائیو میں مزہ آیا۔ شمیم، کون جانے کب کہاں ہم بچھڑ جائیں، اسی لیے کہتا ہوں کہ ویک اینڈ کہیں گزار آئیں۔ ریشمہ، جانے آج کیوں اچھا لگا، ایک زمانے بعد جولیا علی سے ملاقات ہوئی، ڈھلتی عمر میں وہ کس قدر ٹوٹی اور برٹل لگ رہی تھی، اور ان کے بچے۔ تیزی سے وقت بدلتا جا رہا ہے، کسی کو کسی کی فکر کہاں، اور وہ کبھی اس قدر عافیت میں رہی ہی نہیں کہ صحت اور عمر کا خیال رکھ سکے۔ ریشمہ، ہاں لیکن گریسفلی عمر کی سرحد پار کرتی تو اچھی بات ہوتی، میں نے تو بس جھوٹی تسلی دی، ورنہ پوری زندگی ریفیوجیوں کی طرح کشمکش اور جنگ میں گزری، اور کچھ لوگوں کو تو شمیم، کون سے لوگ، کیسی خوش نصیبی، اور تم ابھی تک تو۔ ریشمہ، میری بات چھوڑیے، مجھے خیال کبھی نہ آیا اپنا۔ شمیم، میرا خیال کبھی کیا آپ نے؟ گھر میں بس یہی کھڑکی ہے جو آپ کو عزیز ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ پورا کلکتہ آپ کو اسی کھڑکی سے صاف نظر آتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کھڑکی کو؟ ارے بھائی، کھڑکی تو کھڑکی ہے، دھوپ، ہوا، پانی، اور کچھ نہیں۔ شمیم، کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ریشمہ، حضور، یہ کھڑکی باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف کھلتی ہے۔ شمیم، اندر کی طرف؟ جی، ایک گوشہ تو گھر میں صرف اپنا ہونا ہی چاہیے، اپنا اسپیس جہاں ہم سانس لے سکیں۔ عجیب باتیں ہیں تمہاری۔ ریشمہ، آسان سی باتیں، یہاں آتے ہی کہیں اور نکل جاتی ہوں۔ شمیم، مطلب کچھ دیر جی لیتی ہوں۔ شمیم، اس لیے یہ کھڑکی آپ کو عزیز ہے؟ ریشمہ، ہاں، اور یہاں سے منظر کھلا دکھتا ہے، کوئی اسکائی اسکریپر سامنے نہیں، اور وہ تمہاری سٹڈی، تمہارے سیاسی اور سماجی مطالعے، تمہارا فلسفیانہ، سب اسی کھڑکی کی وجہ سے ہے۔ کھڑکی بند رہے تو حفظ کا احساس رہتا ہے۔ شمیم، اچھا تو یہ بات ہے، رات ہوتی ہے اور آپ ڈوب جاتی ہیں خود میں کھڑکی کے پٹ کھول کر۔ ریشمہ، میرا ماضی مجھ میں آباد رہتا ہے، ہر ایک کے اندر کئی کھڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی کھڑکی کی طرح جو اکثر گزرے ہوئے زمانوں میں کھلتی ہیں۔
शमीम अच्छा, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ शमीम, रिश्तों नातों की घनी आबादी है। शमीम तो अब आप मुझे बता दें कि इस खिड़की के बाहर क्या मंजर निकलता है। रेशमा, धुंध से उभरता है वो हमारा कलकत्ता। हाँ, यानी शहरों में एक शहर कलकत्ता। रेशमा जी, रह नहीं सकती इस शहर की याद के बाहर। साफ दिखाई देता है ऑट्रम घाट, डोलती हुई अंधेरी रात में लालटेन की रोशनी और मौजों पर कश्ती, मांझी, हावड़ा पुल, कॉफी हाउस, अमर्स स्ट्रीट। शमीम, कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, राजबाड़ी, मार्बल हाउस, शैंटीज और शहर का शोर, ये सब पीछे नहीं रह गया रेशमा? पीछे? मैं इसके पीछे चल रही हूँ। शमीम, अपनी अपनी सोच है जान। रेशमा, हमारे लिए तो ये बस कल की बातें हैं और यहीं से मैं सबको देखती हूँ। शमीम, मुझे तो इस अपार्टमेंट से जलती बुझती रोशनियां और साए साए करती हुई हर दम गुजरती गाड़ियां। रेशमा, आपको मगरिब की ताजा हवाओं ने घेर रखा है, खालिद सुहेल की तरह। ज्यादा वक्त यही गुजरा, होटल, लाइब्रेरी, किताबें। शमीम, यही तो सच है। रेशमा, मैं दूसरे शहर से आई हूँ और खासी उम्र बिता कर आई हूँ। चलो जरा अपने शहर की खैर खबर भी ले लें, इससे मैं गाफिल नहीं रह सकती। शमीम, शहर, समाज, खैर खबर, एक परफेक्ट एक्टिविस्ट की तरह बात करती हैं आप। रेशमा, तुम्हें दुनिया की फिक्र नहीं शमीम, कहीं कहीं तुम्हारे अंदर एक सिमिलैरिटी होती है, वरना मर्द और जन का ये मिलाप सिर्फ एडजस्टमेंट की अनजानी दलदल नहीं है। शमीम जान, हमारे शहर में घनी रात उतर आई है, अब इस दलदल वाले फलसफे में उतरे तो निकल ना सकेंगे। रेशमा, और फिर आप यही कहेंगे किसके रोके रुका है सवेरा। हाँ तो और क्या, पूरे दुनिया के नक्शे पर वाकयात के रेलों को देखना हमें अपनी दुनिया से मतलब। रेशमा, सारी दुनिया नहीं, सिर्फ कलकत्ता। मेरी जड़ें वहां है, मेरे अंदर उग आती हैं, इसीलिए इंटरनेट का सहारा। शमीम, यहाँ रोशनी के इस शहर में, मतलब कॉन्क्रीट अर्बन जंगल में। रेशमा, आप तो जानते हैं, जब तक कलकत्ता के एक दो अखबार के ई एडिशन न देख लूं चैन नहीं मिलता। शमीम, तो फिर यहाँ खबर पढ़ो ना, मगरिब में क्या हो रहा है। रेशमा, यहाँ तो रह रही हूँ। शमीम, फिर यहाँ की तरक्की, यहाँ की सियासत। रेशमा, ये मेरा आज है, दिन भर मेरे साथ रहता है, रात में माजी की तरफ लौट जाती हूँ, अपने अंदर की बेकली का सहारा है ये। शमीम, यानी मुस्तकबिल के साथ माजी लिए फिरती हूँ। रेशमा, हाँ, हर रात लौट जाती हूँ अपने जड़ों की तरफ। शमीम, और जड़ें कहाँ तक फैली हैं? पिछले जमानों की तरफ, रिश्ते नातों की तरफ, सियासत और समाज की तरफ, गुर्बत और इफलास की तरफ। शमीम, माँ बाप भाई बहनों से निजात ही नहीं, हमारी तरफ तवज्जो दें जान। रेशमा, गलत, क्या आपसे कभी गाफिल रही? शमीम, सब कहने की बातें हैं। रेशमा, और भी ख्याल रखती हूं मैं आपके अलावा, दोस्तों का, संगी साथी का, और लैपटॉप पर नजरें जमाए। ये क्या, मीना मुखर्जी गुजर गई? देखिए, कलकत्ता के अखबारात ने कवर किया है। शमीम, कौन थी वो? रोज कितने ही लोग गुजर जाते हैं, कहीं कोई हलचल नहीं होती। रेशमा, उफ, भगवान, ये कैसे हुआ? 28 जुलाई की सुबह मेडिकल कॉलेज में पुराने जख्मों की ताब न लाकर हार्ट अटैक। ये वफियात यानी ऑबिचुअरी भी किस कदर मुख्तसर और वेग है। जख्म पुराने तो लॉकअप में लगे थे और मौत अस्पताल में। समथिंग नेचुरली फिशी। शमीम, अरे कौन है ये जिसका इस कदर असर ले रही है? रेशमा, जरा रुकिए भाई, मुझे संभलने दीजिए, अंदर तक लरस गई हूं। पस मंजर से एक आवाज उभरती है, जो दर कालो हाथ, उड़िए दाओ भेंगे दाओ, उड़िए दाओ भेंगे दाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दुनिया के मजदूर एक हों, एक हों, एक हों। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। कई लोगों की और आवाजें उभरती हैं, दौले दौले जोग दिन, जोग दिन, जोग दिन, जोग दिन, इनकलाब। अरे कहाँ निकल गई बेगम साहिबा, वापस आइए भाई। इसीलिए तो कहता हूं कि याद याद माजी अजाब है यार। रेशमा, मेरे पास अखबारों के ऑनलाइन एडिशन के और क्या रास्ता है अपने माजी में उतरने का? 30 बरस से ऊपर होने को आए,
کلکتہ صرف ایک بار جانا ہوا، خاموشی سے اور ماں باپ سے مل کر لوٹ آئی، اور بھائی بہنوں سے جس کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہاں، خاندان کے آگے بھی تو کلکتہ ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر خبر جو اخبار میں چھپی ہو وہ سچ بھی ہو اور تم سے جڑی ہو؟ ریشما: ہاں، اس بات کا دکھ ہے مجھے، آج جو کچھ آنکھوں نے پڑھا اس نے مجھے انتر تک دہلا دیا ہے۔ بات کیا ہے ریشما؟ کیسی خبر پڑھی تم نے؟ صاف صاف کہو، کون ہے یہ؟ ریشما: دیکھ تو رہے ہیں، مینا مکھرجی ڈیڈ۔ کوئی نکسلائٹ لیڈر؟ ریشما: 60 اور 70 کی بے باک لیڈر، ہتھیار بند انقلاب پر یقین رکھنے والی، بہت سارے الزامات تھے ان کے سر پر، پھر آج سرکاری ہسپتال میں بری طرح آخری سانس لی۔ شمیم: یہ تو خبر ہے، ہو سکتا ہے لاک اپ میں ہی ختم کر ڈالا ہو، اس خبر سے ایسا کیا ہوا؟ ریشما: کیا ہوا؟ وہ بنگال کی پہلی باغی خاتون تھی بھائی، اندھیری رات کا آخری چمکتا ستارہ۔ عمر تو پوری گزار لی تھی نا؟ ریشما: عمر کیسی گزاری یہ کتنوں کو معلوم ہے؟ 55-60 برس کے اس مسافر کو تنہا خطرے سے بھرے گاؤں کے پاس بے نام علاقے میں زندگی گزارنی پڑی، خاموش، بے یار و مددگار، ظلم کی چھاؤں میں۔ شمیم: تو اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ؟ نہیں، اپنی زندگی خراب کی انہوں نے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، غریبوں کے لیے خود کو تش دیا۔ اس تحریک سے تمہارا کیا لینا دینا ریشما؟ ہاں، اس تحریک سے لینا دینا تھا میرا، میں بھی جڑی تھی انہی کی طرح، سماج کا ایک خواب تھا میرے پاس۔ شمیم: تم نے بتایا نہیں کبھی، راز رکھا مجھ سے؟ ریشما: کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، اتنا شاکنگ تھا سب کچھ۔ شمیم: ذرا کھل کر بتاؤ، کیا تعلق تھا تمہارا مینا دی سے اور اس تحریک سے؟ بتاتی ہوں۔ اس خبر نے مجھے اچانک کلکتہ کے کالج کے زمانے میں پہنچا دیا اور سارے زخم ہرے ہو گئے۔ حیرت ہے، she is brought dead۔ کیا دن تھے وہ اندر جیسے کوئی نیڈر، بے خوف، ریکلیس، رومانی، آلموسٹ uninterrupted روح، کچھ کر گزرنے کو تیار۔ شہر میں تکلیف، گاؤں میں کسانوں پر ظلم، نارتھ بنگال میں 60 کے آخری دہے، آخری دنوں میں پے در پے قتل اور انقلاب کی ڈاک۔ ایکلا چلو رے، ایکلا چلو رے، عجیب لہر تھی۔ شمیم: یہ رخ تمہاری زندگی کا کیسے چھپا رہا؟ کیوں ریشما؟ ریشما: ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ تم ٹھہرے مغربی تعلیم اور سائنس کی دنیا کے باسی، سیاست سے تمہارا کیا لینا دینا؟ کبھی دیکھا نہیں، ہم کلکتے سے دور اس شہر میں کسی دوست کے ذریعے ملے اور ایک ساتھ چل دیے نئی دنیا کی طرف۔ شمیم: پھر بھی کچھ تو بتاؤ، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ریشما: چلو آج پردہ اٹھاتی ہوں۔ یقین کرو شمیم، کیا دن تھے وہ، امنگوں اور حوصلوں سے بھرے ہوئے دن، بہت ہی حیران کن دوستی اور وفاداری کے دن۔ یقین ہو نہ ہو، یہ 59 اور 70 کا آخری 2-1 مہینہ رہا ہوگا، اسکول سے نکلنے اور کالج میں جانے کے دن۔ ہم سب، وہ چند دوست اور وہ چھوٹی سی کتاب، وہ مینیفیسٹو اور چند ساتھی، نہ جانے کہاں رہتا تھا ہمارا رہبر، thoroughly motivated۔ ہر بات خاموشی میں مکمل ہوتی، سیکریسی کی ضرورت تھی، مخبر چاروں طرف بھیانک بو کی طرح، پولیس بیٹن کے لیے، ٹارچر، مرڈر، بروٹل مرڈر، انکاؤنٹر، جیل سے باہر نکال کر سنسان گلیوں میں۔ لیکن نشہ تھا، خواب تھا، شہر کو، گاؤں گاؤں، کریا کریا کو جوتداروں، جاگیرداروں، پولیس اہلکاروں اور کیپٹلسٹ گناہگاروں سے آزاد کرانا، یہ واحد ایجنڈا تھا۔ شمیم: کچھ تو میں نے بھی اخباروں میں پڑھا تھا، پر چاہتی کیا تھی آپ سب، یہ پاگل سر پھرے دوست؟ ریشما: یہ جو احتسال، یہ لوٹ کھسوٹ، یہ تانا شاہی، یہ روپے کی غلط تقسیم، یہ ظلم اور بربریت، بس اسی کا خاتمہ۔ شمیم: حیرت ہے، 30 سال کی ہماری شادی میں ہم نے ایک دوسرے کا ہر طرح سے ساتھ دیا، یہاں تک کہ اپنے آرگنائزڈ ریلیجن کو بھی درمیان میں آنے نہ دیا، پر تم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ماضی میں تم اس تحریک سے وابستہ تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں اس تحریک سے جڑنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بس اچانک ہی، یقین جانو، ایک چھوٹا سا حادثہ۔ شمیم: کسی لیڈر سے ملاقات؟ نہیں، ہم تو پہلے وربل سپورٹر تھے۔ مطلب؟ ارے بھائی، بس اس فلسفے پر تھوڑا یقین سے لوگوں کے ساتھ بحث کر لیتے تھے۔ شمیم: پھر کلکتہ گئے ہو نا؟ ہاں، 1-2 بار۔ کالج اسٹریٹ یاد ہے؟
हाँ भाई, जहां कितारों की कतार दर कतार दुकानें हैं। याद होगा फिर वो कॉफी हाउस, वो फैला हुआ सिगरेट का धुआं और इंसानी भिनभिनाहट, कॉलेज स्क्वायर और इसी के पहलू में सूर्य सेन स्ट्रीट, अमर्स स्ट्रीट, बहु बाजार, लोगों की भीड़, सियासी तौर पर बेदार और गरीबों की हालत से बाखबर चौकन्ने लोग। शमीम, एक रेड लाइट एरिया भी था, बल्कि होगा, पर मैं तो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड हूँ। रेशमा, बताती हूँ, जरा धीरज रखो। पुरानी बात है ये जो रास्ते बताए हैं ना, वो कलकत्ता की शहरक 60 60 और 70 के दहे में डेंजरसली पॉलिटिकल, पता नहीं क्या झड़प थी और कहां से तूफान उठा था। देखते ही देखते इलाका धुआं से भर गया, कॉर्डन ऑफ हुआ, गोलियों की आवाज, मची भगदड़, गिरते पड़ते लोग, गोरा चिट्टा पुलिस ऑफिसर, बाद में सुना शायर भी था। हम तो बहुत बाद कॉफी हाउस से निकले, किताबें समेट, फिर बूटों की आवाज, पुलिस सायरन, बेलगाम ताकत। मुझे मेरे साथियों समेट पुलिस ने रोक लिया, पूछती रही वजह, किताबें बिखर गईं, सारे संगी साथी पकड़े गए, वर्बल सपोर्ट के लिए इतने बड़े इल्जाम तराशे गए। और जब होश आया तो मेरी रग रग में दर्द की लहर, शूटिंग पेन, बस समझो कि सारा जिस्म निढाल सूखा पड़ा था। शमीम, तुम्हें इस अजियत के बाद सारी चीजों से तौबा कर लेना था। रेशमा, किस चीज से तौबा? अभी तो तहरीक में शरीक भी ना हुई थी, लेकिन पुलिस के जुल्म ने मेरी आंखें खोल दी। बस फिर क्या था, एस्टेब्लिशमेंट से ईमान उठ गया, अंदर किसी नीडर ने जगह बना ली, खतरों के साथ साथ खेलते रहना। तो फिर ये थी तुम्हारे माजी की कथा, और मुझे इस लायक नहीं समझा कि शेयर करती। रेशमा, कभी शेयर करने का ख्याल तक ना आया, बस एक डरावने ख्वाब की तरह वो दिन सर से गुजरते गए। वाकई याद करना अजाब ही तो है। शमीम, तो फिर इतने दिन बाद ये एक बेमिसाल बागी औरत की मौत की खबर, जैसे सब कुछ अचानक वापस लौट आया हो। शमीम, मौत की खबर तो रोज रहती है। रेशमा, नहीं, एक सच्चे इनकलाबी की मौत है ये। वो आम खातून नहीं थी, नॉर्थ बंगाल की एक खामोश, इंतहाई ज़हीन और चुपचाप रहने वाली, चश्मे पर कभी रोगन और रंग नहीं देखा, आंखों पर मामूली पावर वाला चश्मा, प्रेसिडेंसी कॉलेज की जूलॉजी की बेमिसाल तालिबा, हम सब उन्हें लिपि दी भी कहते। तमाम इनकलाबियों के लिए वो मशअले राह थी, उम्मीद की एक ऐसी किरण के मानो अब इनकलाब आया, कि अब इनकलाब आया। शमीम, इनकलाब तो मर्दों का काम है, इन मर्दों के दरमियान ये तन्हा औरत। रेशमा, एक नहीं कई थी, पर आप ठीक कहते, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे लीडर भी नहीं चाहते थे कि उनकी जैसी औरत इनकलाब के फ्रंट लाइन में रहे। और तुम ऐसे तो सभी एक्टिविस्ट होते हैं, पर तुम तो उनके लिए ऐसी बातें कर रही हो। रेशमा जी, जाती तौर पर बड़ा एहसान था उनका ऊपर, जीना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया, सोचना सिखाया। शमीम, यानी तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी संजीदगी छीन ली और एक ड्रीम स्टेट का ख्वाब आंखों में लेकर, रेशमा नहीं, हकीकत में संजीदा किया। घाव भरे हो ना समाज में तो एकेडमिक्स का मकाम जरा पीछे आता है, दूसरों की पढ़ाई पहले होती है। जिन इनकलाबियों के साथ वास्ता पड़ा, जखीम और मुख्तसर किताबें, खुफिया मजलिसें और न जाने कितनी पोशीदा क्लासेस, पता नहीं, पता चला कि बिना कहे अपनी बात कैसे दूसरों तक पहुंचानी है। मुसलसल जंग, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और अब ये दीदी, रेस्ट इन पीस। शमीम, यानी बहुत खास था वो लम्हा। रेशमा, जुनून था, जुनून में कुछ फाश गलतियां भी होती हैं, पर हम तो गीत भी गाते थे, नज़में भी पढ़ते थे, पत्तों पर मिट्टी के घरों में बैठकर रूखी सूखी खाना और साथ साथ नज़में। शमीम, ये नज्म याद है? रेशमा, आपको दिलचस्पी है इस नज्मों से? शमीम, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? कोई इनकलाबी गीत सुनाओ। रेशमा, अब तो बस कुछ मिसरे याद हैं, सुन लीजिए। दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे, शोला ये दर्द जो पहलू में लपक उठेगा, दिल की दीवार पे हर नक्श दमक उठेगा, हल्के जंजीर कहीं, गोशे रुखसार कहीं, हिजर का दस्त कहीं, गुलशने दीदार कहीं,
یہاں سے شمیم پڑھتا ہے، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے دل، دشمن جاں ہے سبھی سارے کے سارے قاتل، یہ کڑی رات بھی، یہ سائے بھی، تنہائی بھی، درد اور جنگ میں کچھ میل نہیں ہے دل، لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، تیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ، وہ دہتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ، جس میں گرمی بھی ہے حرکت بھی اور توانائی بھی، ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا کوئی لشکر، منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر، ان کو شولوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے، خیر وہ ہم تک وہ نہ پہنچے بھی صدا تو دیں گے، دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے۔ یہ نظم آپ کو شمیم جی، اب ایسا بھی نہیں کہ انقلاب کے گیت اور دہکتے ہوئے گلزار میں چھپے حسن کو نہ سمجھیں، لیکن آپ ہماری بات چھوڑیے ریشما، ظلم اور جبر نے اپنا بھیانک کھیل رچایا، روز ریڈ، پکڑ دھکڑ، روز انکاؤنٹر، یعنی موت کے خوف اور جبر کی انتہا نے خوف زدہ کیا ریشما۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صحیح تھا، لیکن واقعات ایسے رونما ہوئے اور ظلم و تشدد کی داستان اس قدر لمبی کہ ہم تنہا ہو گئے۔ شمیم، یعنی ظلم کے سائے میں حوصلوں کا سر نگوں ہونا، یہ روح فرسا مناظر اور واقعات نے تمہیں اندر سے توڑ دیا ہوگا، نہیں بلکہ اور بھی مضبوط کر دیا تھا، لیکن پولیس کے شک کے دائرے میں تھی، بابا خوف زدہ ہوئے، بار بار کی پوچھ تاچھ سے شہر کے ایک ساہوکار کے قتل میں بلا وجہ ملوث کر رہے تھے، کامریڈ سارے انڈر گراؤنڈ ہوئے، بابا نے تمام ریسورسز کو استعمال کر کے پولیس کو یقین دلایا، এই পাগল মেয়েটাকে এখান থেকে اپروٹ করে দেব، بڑی مشکل سے رہائی ملی۔ بابا نے تم سے پوچھا نہیں کہ تم کیا چاہتی ہو ریشما، کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا، پولیس اور سیاست کے ظلم اور سازش کا شکار ہوئی تحریک، اور پھر ایک دن کہا گیا کہ تعلیم کے لیے کینیڈا روانہ ہو جاؤ، یعنی ڈگری، ریسرچ، نوکری، آرام کی زندگی، ہر چیز ایک پریڈکٹیبل ڈگر پر، اسٹیبلشمنٹ کی راہ پر، جس کے خلاف اٹھی اسی کے ساتھ کرتی بھی کیا شمیم، امیر شہر کے قتل میں ملوث ہونے کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ پولیس نے سب کچھ اگلوا لیا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ شمیم؟ میرے پاس اتنی بے رحمی نہیں تھی کہ میں کسی کا قتل کر سکتی تھی، میں تو صرف خواب دیکھتی تھی شمیم، یعنی تم معصوم تھی؟ یقیناً پولیس کو صرف مجھ پر شک گزرا، وہ بھی مینا مکھرجی کے ساتھ ایک رات گزارنے پر، مخبر نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی، اور آج وہی کس قدر خاموشی سے چتا پر جل گئی، آج بھی ان کے کئی خطوط سے ایک خطوط کی کچھ آوازیں آتی ہے، وہ پس منظر سے آواز، اوکے مورتے ہوبے اوکے، اسے مارنا ہے۔ سچ ہے نا، ہم سب نہیں مرتے تو وہ سب کیسے جیتے؟ میری روح آج تک یہ سوچ کر کانپ اٹھتی ہے کہ بعد کی زندگی میں ان پر کیا گزری شمیم، دکھ ہوتا ہے بے حد شمیم، ایسا لگ رہا ہے کہ جو 40-45 سال پہلے گزرا سب کچھ خواب سا تھا اور اچانک سچ بن کر میرے سامنے آ گیا شمیم، زندگی کا اس قدر بانی خیز اور کرب انگیز رخ پر تم نے پردہ ڈالے رکھا، کس قدر پاکیزہ تھا تمہارا وہ چہرہ ریشما، پتہ نہیں کبھی محسوس نہیں ہوا، اور خان ڈالے رہی اپنی ایک انتہائی بے خوف پرسونا پر، کیا سمجھتی ہو وہ آگ جو تمہارے اندر اس وقت شعلہ بنی تھی راکھ ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کہیں چنگاری ہو، دھواں اٹھتا ہو، کون جانے کب یہ چنگاری پھر بھڑک اٹھتے۔ ریشما، زندگی کی ڈگر ہی بدل گئی، راوی نے چین لکھ دیا شمیم، کل جو دار تھے پولیس تھی، جاگیردار تھے، اب کہیں نام بدل کر، بھیس بدل کر ملٹی نیشنلز کی باری ہو، کارپوریٹ ورلڈ کے خطرناک منصوبے ہوں، صنعت کاروں اور منافع خوروں کے سنگین جرم پہ یہ چنگاری پڑ کے، جبکہ پیٹر نے کہا تھا نو بڑی نوز، تمہیں یاد ہے ریشما 60 کے دہے کا ایلن گنسبرگ، وہ کافی ہاؤس گھوم آیا تھا اور اس نے کیا کہا تھا، I saw the best of minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves the Negro street۔ ریشما جی سنا ہے، پر آج یہ نظم آپ کو، کہیں آپ کا بھی تو کوئی ماضی نہیں شمیم، وہ پھر کبھی، رات آدھی سے زیادہ نکل چکی ہے، صبح ہونے میں دیر نہیں ہے، اب چلو کچھ دیر سستا لیں، اور وہ دونوں فریز کر جاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے
ظہیر انور صاحب کا فن بولتا ہے، اور جو ڈرامہ جسے فکشن سے باہر رکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے، کہ حقیقت کی دنیا میں کی سیر کراتا ہے، صرف فکشن نہیں بلکہ آج کا جو پورا منظرنامہ ہے، اور خاص کر کلکتے کی مناسبت سے جو پورا منظرنامہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے کالج اسٹریٹ کا پورا منظر، کافی ہاؤس کا پورا منظر، وہاں کی زبان بیچ بیچ میں بانگلہ، اور وہ سلوگن جس کو اب سننے کے لیے شاید اب اس طرح کے سلوگن نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں جو انرجی ہوا کرتی تھی، جو سچائی ہوا کرتی تھی. مجھے یاد آتا ہے ظہیر صاحب بھی مطلب ان کی نگرانی میں ہی ہم لوگ وہاں ڈائمنڈ ہوٹل تھا، اور وہاں بیٹھا کرتے تھے ہم لوگ میز پر، اور ہر پر ہیں افسانہ نگار ایک میز پر ہیں، ڈرامے سے متعلق ایک میز پر ہیں، تنقید نگار ایک میز پر ہیں، اور وہاں کیسے نسلوں کی تربیت کی جاتی تھی. یہ ڈرامہ بھی اسی طرح سے ہے کہ کیسے ڈرامہ لکھنا چاہیے اور کس طرح ڈرامے کو برتنا چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے ابھی مجھے ظہیر صاحب کا ہی 2 ڈرامہ یاد آ رہا ہے، دہشت کا بوجھ اور قیدی. دہشت کا بوجھ بھی 90s میں ایک وہاں بنگال میں کلکتے میں خاص کر اسٹون مین کا یہ چلا تھا کہ رات میں سوتے وقت جو فٹ پاتھ پر لوگ سوتے تھے تو پتھر سے اس کا سر کچل دیا جاتا تھا. اس کو موضوع بنا کر آپ نے ڈرامہ لکھا تھا، اور ڈرامہ قیدی کے کچھ لائنیں، کچھ ڈائلاگز چھوٹے چھوٹے مجھے یاد آ رہے ہیں ابھی کہ کس طرح آپ کا مشن تھا. اور آج اس پورے منظرنامہ کو دیکھیں تو آج بھی وہ ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں وہ چیزیں، وہ ڈائلاگز آج بھی بالکل زندہ ہے. جیسے آپ کا چھوٹے چھوٹے ڈائلاگز ہیں کہ میں کسانوں کی پوری ٹولی کو ساتھ لے کر آؤں گا، میں گھر گھر فساد کی آگ کو بجھا کر رہوں گا، مہنگائی، بے روزگاری اور انسانی استحصال کے خلاف اپنے صوبے میں آواز لگاؤں گا. یہ ڈائلاگز ہیں کچھ ان کے ڈرامے قیدی کے. اور انہوں نے وہ جو مشن شروع کیا تھا کہ ہم اپنی آواز پہنچائیں گے، ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ان معصوم انسانوں کو بتائیں گے کہ اب 21ویں صدی آنے والی ہے. اس کو بھی آئے ہوئے 20 سال 21 گزر گئے، 21ویں سال میں ہم ہیں، اور یہ 90s کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے. اس میں آنے والی زندگی کا کاروبار جس طرح سے چل رہا ہے وہ نہیں چلے گا. تو اس طرح سے ظہیر صاحب ہمیں لکھے، اور خصوصاً بنگال میں کہ جو نیاز احمد خان صاحب کے زمانے میں یا آزادی کے بعد جو پورا منظرنامہ تھا، قحط بنگال کے بعد جو پوری مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس میں جس طرح سے کامیڈی ڈرامے مقبول ہو رہے تھے، اور اس کی ضرورت بھی تھی اس وقت. یا آزادی کے بعد جو ہم افسردہ ہو چکے تھے، یا جو وہاں قحط بنگال کے بعد جو ہماری صورتحال تھی، اس میں ہمیں ضرورت تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم خوش رکھیں. خوش کرنے کے لیے وہ ڈرامے کھیلے گئے، اور ایک ماحول بن گیا تھا وہاں. اس ماحول میں ظہیر صاحب نے ایک طرح سے سیند ماری اور اس ماحول کو بدلنے کی پوری کوشش کی. اور انہوں نے اپنے ان کا مجموعہ ایک ہے انگاروں کا شہر، اور اس مجموعے میں آپ نے لکھا 2 جملے آپ میں پڑھ کر کے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ کلکتہ کے اردو طبقے کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم سب اسٹیج پر لطیفہ گوئی کے علاوہ سنجیدہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کام کٹھن ہے اس لیے ایسے کردار کو ایسے مکالمے اور سچویشن میں سجانا پڑا کہ ان کے اندر تھیٹریکل حسن اور پھر اپنے معنی بھی نہ کھو دے، حسن ہو اور اپنے معنی بھی نہ کھو دے. ظہیر صاحب یہ جو ڈرامے میں جنرلی جو فکشن کی بات پہلے ہوتی تھی، اب فکشن سے آپ بالکل سنجیدگی کی طرف لے کر آئے ڈرامے کو، تو ایسا کیا تھا؟ حالانکہ آپ نیاز احمد خان صاحب کے لیے زیادہ تر اس وہاں سے کس طرح سے آپ لے کر کے آئے، اپنے اس سفر کی ابتدا کے حوالے سے تھوڑی آپ اپنے اس پر روشنی ڈالیں. یہ تو بڑی پرانی بات آپ نے یاد دلا دی. اس پرانی بات میں سب سے اہم جو مجھے نظر آتا ہے وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا وہ چھوٹا سا انتہائی خراب اکوسٹک والا ہال، جس نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ ڈرامہ کریں، سنجیدہ ڈرامہ کریں. بہت مذاق ہوا، سنجیدگی کو سامنے لانا ہوگا ضروری، لیکن ڈرامہ کچھ ایسا سنگلاخ زندگی کا حصہ ہے. اس میں ہم صرف زندگی کے نقشے کو نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ جس طرح کوئی شاعر لاشعوری طور پر بہت اچھا شعر کہہ دیتا ہے، وہ تخلیق کا بڑا زبردست حصہ ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر آپ تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر تخلیق کی دنیا میں ہم داخل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے نہ صرف انسانی تجربے
तजुर्बा की जरूरत होती है, बल्कि इंसान के लिए इल्मी सलाहियत, मुताला, शदीद मुताला और दुनिया के मंजरों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने बांग्ला ड्रामे देखे, मैंने बांग्ला ड्रामे को समझना शुरू किया, उसके बाद पता चला कि ड्रामे के फॉर्म्स बहुत हैं। मगरिब में ड्रामा तरक्की की नई मंजिलों को पहुंच चुका है, और इसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते आप देखिए अंधेरी अंगारों के शहर, और उससे पहले इंतजार और अभी, उसके बाद अंधेरी रात का आखिरी सितारा तक पहुंचते पहुंचते, जैसे कि आपने कहा कि एक एक मुख्तसर डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है और कुछ लोगों के जहन में रह जाता है। तो आपने तो अरस्तु को पढ़ा ही होगा और अरस्तु को समझा होगा। अरस्तु ने मेरे ख्याल से ये कहा था कि सबसे अहम चीज वाकयात का ताना बाना है, आदमी का नहीं, बल्कि उस हरकत व अमल का और जिंदगी का जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम पेश करते हैं। ये बड़ी अहम प्रोसेस है। अदीब को, शायर को और उससे बढ़कर एक ड्रामा निगार को अपने प्रीमिसेस को पहचानना जरूरी होता है। प्रीमिसेस का मतलब ये बड़ा मुश्किल लफ्ज है, इसको आप बहुत आसान जबान में ये कह सकते हैं मकसद। ये मकसद क्या होता है, इसी मकसद के हवाले से आपका ये पर्पस, ये प्रेमिसेस के जरिए आपको कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरनमेंट, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। अब आप इस ड्रामे में आपने देखा होगा कहीं कहीं तवील डायलॉग भी हैं। मैंने बहुत छोड़कर पढ़ा, बहुत सारी चीजें इसमें रह गई, वरना आपको और भी मजा आता। ये डायलेक्टिकल अप्रोच होता है ड्रामे में, शुरू से लेकर अभी तक आप देखें कि व्हाट इज डायलेक्टिकल अप्रोच। पुराने जमाने में यूनान विनान के लोग इसे कलाम कहते थे, कन्वर्सेशन, इसे डायलॉग कहते थे। ये डायलेक्टिकल अप्रोच जो है, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के जरिए हम किरदार की तख्लीक करते हैं, हम कॉज और इफेक्ट की तरफ जाते हैं और अपने सिंपल और खूबसूरत माहौल को क्रिएट करते हुए हम बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ अटैक पर जाते हैं जो हमारे ड्रामे का मौजू होता है। यहां भी आपने देखा, जैसे कि आपने कहा कि आज भी माहौल में कुछ तनाव वैसा है। देखिए, वो ड्रामा कभी रेलिवेंट नहीं हो सकता जो जमाने में लिखा गया और उसी जमाने के लिए महदूद हो गया। इट हैज टू बी इटर्नल, इट हैज टू पास। वो वक्त की सरहदों से उसको आगे बढ़ना होगा, उसके किरदार में ऐसी जिंदगी होगी, उसमें इतना ग्रोथ होना चाहिए। और डायलॉग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि उसका पहला मुकालमा ऐसा होता था जो आने वाले वाकयात की रोशनी को हमारे सामने पेश कर देता था, यानी फोर शैडो करता था आने वाले वाकयात को। तो आपका कैरेक्टर, आपके डायलॉग्स में मैकबेथ का डायलॉग, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, पहला जुमला है, शुरू इसी से होता है और समझ में आ जाता है कि आने वाले ड्रामे के हालात किस कदर खुरेज और पुरआसाम होंगे। तो इसी तरह अल्फाज को जैसे भी हम इस्तेमाल करें, बोलने के लिए इस्तेमाल करें, स्पीकिंग वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें, हम वक्त के साथ साथ अल्फाज को जाया नहीं कर सकते। आई हैव टू सेव माई वर्ड्स। जो भी ड्रामे लिख रहा है, जो लोग भी ड्रामे लिख रहे हैं, हिंदुस्तान के कई जगहों पे ड्रामे लिख रहे हैं, और आज चूंकि दास्तान की वजह से ड्रामे में थोड़ी आसानी हो गई है, प्रेजेंटेशन का लहजा कुछ आसान हो गया है, और तख्लीकी सतह पर लाइफ स्केचेस सामने लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन तख्लीकी वफूर का वो हिस्सा थोड़ा सा कम रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज में अगर आप पेडेंटिक हो जाएं, अगर आप प्रचारक हो जाएं, अगर आप अपने अल्फाज पर, अपने डायलॉग्स पर, मुकालमे पर, डायलेक्टिकल अप्रोच पर ध्यान न दें, तो ड्रामा का हुस्न जाया हो जाता है। इस ड्रामे में आप देखिए, ये एक अजीब पुराने जमाने, बहुत पुराना नहीं है, आज से 30-40 साल पहले का, लेकिन ऐसे लगता है कि इसमें एक्शंस भरे हुए हैं, इसमें मूवमेंट्स हैं। अगर एक्शंस और मूवमेंट्स नहीं हो और सिर्फ आदमी बुद्ध की तरह स्टेज पर खड़ा रहे, तो ड्रामा हमें क्या सिखा सकता है? ड्रामा तो वो ख्वाब दिखाता है जिस ख्वाब के जरिए आप अपने समाज को बदल देना चाहते हैं। ड्रामा आपको वो हुस्न देता है जिस हुस्न से आप
اپنے زمانے کی وہ تکلیف دہ صورتحال کو پوچھ ڈالیں اور نئے خواب سے نئی زندگی کی ابتدا کریں۔ اسی طرح ڈرامہ کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی پرانے ڈرامے کو بھی لے لیجئے، اگر وہ آج کے زمانے میں ریلیونٹ نہیں ہے، اگر وہ آج کے زمانے کی صورتحال کو پورا نہیں کرتا ہے، تو بیکاز تھیٹر از اے میڈیم آف ڈائریکٹر کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر نکال کر آج کے زمانے سے ڈرامے کا ریلیونس کو ملانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے اچھی چیز بنتی۔ اور ہر ڈرامے کی عجیب صورتحال ہے۔ قاسم صاحب آپ ڈرامہ کرتے ہیں دلی میں، ظفر محی الدین صاحب بنگلور میں کرتے ہیں، دانش اقبال دلی میں کرتے ہیں، ہمارے انیس اعظمی کرتے رہے ہیں، اسلم پرویز کرتے رہے ہیں، کلکتہ میں اظہر عالم کرتے رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس راستے پر ہیں۔ ہم نے کوشش یہی کی کہ ان لوگوں کو تیار کیا جائے جو ہمارے کلکتے میں ہیں۔ جن لوگوں نے ڈرامے کو سنجیدگی سے نہیں لیا، ان لوگوں کو بتائیں کہ ڈرامہ اب وقت کی ضرورت نہیں، ہماری زبان کی بھی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہماری سوچ کی ضرورت ہے، اس طرح سوچنا ضروری ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات، اور یہ آپ نے کیا بھی ہے۔ اور ابھی پھر مجھے آپ کے ڈرامہ قیدی کا ہی کی 2-4 لائنیں یاد آ رہی ہیں۔ جو قسم آپ نے اس وقت کھائی تھی اور جس پر ابھی بھی آپ کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو رہا ہے ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو، آتے ہیں کہ آج سے جنگ کریں گے، ظلم کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، ناانصافی کے خلاف۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک، اپنی موت تک۔ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سچائی کے واپس آ جانے تک۔ جی، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ یہ دیکھیے، تھیٹر تو سماج کو بدلنے کا بہت بڑا اور بہت ہی متحرک آلہ ہے، لیکن صرف سماجی صورتحال یا سماجی موٹیوز یا سماجی پرپز یا سماجی پریمیسز ڈرامے کا مکمل موضوع نہیں ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر بھی جدید ڈرامے لکھے ہیں، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر بھی نئے جنریشن کے لیے ڈرامے لکھے ہیں، جہاں سیاست بہت کم ہے بلکہ نہیں ہے، ایسی جگہ پہ جہاں نفسیات کا ذکر ضرور ہے۔ آپ نے اگر نکارہ پڑھا ہو تو نکارہ ایک آدمی کی اندر کی آواز ہے۔ یہ اندر یہ کی آواز اسی طرح ہے جس طرح یہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی سٹیج پر ہے اور کھڑکی میں کچھ نہیں ہے، اس کا پٹ بھی نہیں ہے۔ آپ ہاتھ سے اس طرح کھولیں تو کھڑکی کھلتی ہے اور وہ کھڑکی اندر کی طرف کھلتی ہے۔ بالکل، تو بہت وسیع ہے علاقہ ہمارے ڈرامے کا۔ اگر اس پر مسلسل کام کرتے رہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جی، یہ دراصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یا ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کا سفر ہے، بلکہ پورے ڈرامے کا سفر ہے، کہ ڈرامے میں کہ تکنیکی طور پر جو تجربے ہوئے وہ آپ کے ڈرامے میں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے ڈرامے کے مجموعے کو ہی اگر ہم دیکھیں، اس سلسلے کو اگر ہم دیکھیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آج کا منظرنامہ ہے، وہاں جو سہولیات ہمیں پہلے میسر تھی شاید اب اس طرح سے یہ نہیں ہے، یا جو جس طرح سے ہم آزادی سے کام کر سکتے تھے، یا جس طرح سے ہمیں لوگ مہیا تھے یا چیزیں ملتی تھی، کیا آج کے منظرنامے میں، آج کے دور میں، کیا اس طرح سے ان قسموں کو سامنے رکھ کر کے کام کرنے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، اور کیا سہولیات ہمیں میسر ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی بات آپ۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس میں آپ نے تھوڑی سی کانٹرڈکٹری باتیں بھی کر دی کہ ہمارے زمانے میں ساری چیزیں میسر نہیں تھیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ڈرامے میں اور اسٹیج تک ہم سر کے بل چل کر گئے، پاؤں سے نہیں گئے۔ ہمارے پاس لڑکیاں نہیں تھیں، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور اسے ڈھونگ، اسے مذاق سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ڈرامے کی طرف نہیں آتے تھے، اور یہاں تک کہ آڈینس کو بھی یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ کون ڈرامہ کہاں ہو رہا ہے۔ ایک ڈرامہ، ایک شو کر کے ہم اپنے اندر تو سکون پا لیتے تھے، لیکن ڈرامے کے اسٹیج کی تعمیر نہیں ہو پا رہی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت ہی محنت کرنی پڑتی تھی، اور اس زمانے میں بھی لوگ محنت کرتے ہوں گے۔ ایک جو لوگ
جیسے دانش اقبال ہے, مجیب خان ہے, ان تمام لوگ کہانیوں پر بیس کر کے اپنی چیزیں لکھ رہے ہیں. بہت اوریجنل وہ اگر نہیں ہے لیکن اس میں کتنی محنت ہے, اس میں کردار نگاری ہے, اس میں پریزنٹیشن کا پہلو ہے, اس میں ڈائلاگز ہیں, اس میں ڈائلیکٹیکل ڈائلاگز ہیں, اور وہ اپروچ جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ اپروچ ہے. تو آج جو ہے بہت اندھیرا نہیں ہے, تھوڑا پروفیشنلزم آ گیا ہے. ہمارے یہاں ہمارے وقت میں وہ پروفیشنلزم نہیں تھا. ہم بس ڈرامہ کرتے تھے, اپنی خوشی کے لیے کرتے تھے, فنکاری کے لیے کرتے تھے, فن کی ترقی کے لیے کرتے تھے. آج ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈرامے سے کافی پیسے بھی ملتے ہوں گے, لیکن ڈرامے پروفیشنلی کریں, امیچر کی حیثیت سے کریں, سنجیدگی ضروری ہے. اور ٹیکنک کا جہاں تک تعلق ہے, آج بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں. اس زمانے میں جب کہ پیسہ نہیں تھا تو ہم بڑے بڑے لائٹس مین کو کیسے لاتے بھائی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ لائٹس اور آڈینس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود بھی ہم کبھی سمر سین کو دور سے دیکھتے تھے, اور بڑے بڑے جو لائٹس مین ہیں دور سے دیکھتے تھے, ان کو ہائر کرنے کی سخت ہمارے پاس نہیں تھی. آج لوگ ہائر کرتے ہیں, بہت اچھی چیزیں پیش کر رہے ہیں. اور اردو میں آپ یقین کریں, اظہر عالم ہمارا شاگرد تھا, میں نے اس کے ساتھ کئی ڈرامے کیے. پہلا ڈرامہ, دوسرا ڈرامہ, تیسرا ڈرامہ اس کو میں نے کر کے دکھایا, ورکشاپ کیا کہنے, لیکن وہ اپنے راستے چلتا رہا. وہ جو جنون ہے اس کے اندر وہ باقی رہا. اس نے کسی بھی اسکرپٹ کو لے کر اس اسکرپٹ کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی, اور صرف روح تک نہیں, اب اسٹیج کرافٹ بہت بدل گیا ہے. اب اسٹیج پر دیکر, ایسے خوبصورت دیکر, نیشنل اسکول آف ڈرامہ نے یہ راہ ہم لوگوں کو دکھائی ہے. اور یہاں کلکتہ میں آپ نے بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوں گے اظہر کے, وہ اسٹیج دیکر میں ایک اچھا بڑا نام, ایک معتبر حوالہ ہونے جا رہا تھا, بلکہ ہو چکا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو میں ایسا ڈیکر, اسٹیج ڈیکر کم لوگوں نے تیار کیا ہے. باقی تمام لوگ کرتے ہیں, ان کے ریسورسز بڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے مغرب سے یہ سیکھا, ہم لوگوں نے گروٹوسکی سے یہ سیکھا, ہم لوگوں نے دوسرے تمام اسٹینسلاوسکی سے سیکھا کہ ایکٹنگ کس طرح ہونا چاہیے, اسٹیج کو کیسے بھرنا چاہیے. ایک اسٹیج, ایک اسٹیپ بھی اسٹیج پر غلط نہیں ہونا چاہیے. جیسے ایک ورڈ, ایک ڈائلاگ بھی ایسا نہیں ہو جو آنے والے امکانات کو روشن نہ کرے. تو اب ٹیکنیک بہت آگے بڑھ چکی ہے. ہم لوگوں کے زمانے میں ٹیکنیک بہت مختصر, لیکن یہ گروٹوسکی نے بتایا کہ بغیر لباس کے بھی آپ ڈرامے کر سکتے ہیں, بغیر لائٹس کے بھی آپ ڈرامے کر سکتے ہیں. یہ بڑے اسٹیج ڈیکر کی ضرورت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ ڈرامے کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے کلکتہ میں جس شخص کا سب سے زیادہ اثر میرے ڈرامے پر اور میری تحریر پر اور میرے پریزنٹیشن پر ہوا, اس کا نام بادل سرکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بادل سرکار پر طویل کم سے کم 20 صفحے کا مضمون لکھا تھا. ہم نے اس زمانے میں ایکٹنگ پر مضمون لکھا تھا, اور گروٹوسکی سے لے کے بریخت تک وہ خوبصورتی, وہ حسن جو فن کے اندر پوشیدہ رہتی ہے, اس کو جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. ادنا سی کوشش, چھوٹی سی کوشش, اور اس کوشش میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو مینٹر کر کے ان کو تیار کیا, جو آج بھی یہاں کلکتے میں ڈرامہ کر رہے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں. جی, آپ نے ابھی بادل سرکار صاحب کا نام لیا, اور واقعی بادل سرکار کے ڈرامے کا بہت اثر ہے آپ پر, ان کی پیشکش کا بھی بہت اثر آپ کے ڈراموں پر ہے. اور آپ کا ڈرامہ ایک جو بادل سرکار تھرڈ تھیٹر اور تھرڈ تھیٹر پھر اسٹریٹ تھیٹر کی طرف آپ بادل سرکار آئے تھے, اور ان کا جلوس جو ان کا ڈرامہ ہے میچھل, وہ جس طرح سے 92 میں 93 میں وہ پیش کیا گیا تھا, اور اس کے بعد وہ ڈرامہ ایک طرح سے سنگ میل بن گیا, اور اس پر ڈرامے کھیلے جانے لگے. اس کے علاوہ آپ نے جیسے ایبسرڈ تھیٹر بھی بہت لکھا ہے, اور تو جو ہم تکنیکی طور پر جو تجربے ہم کرتے ہیں پیشکش کی, اس میں کسی موضوع کو برتنا اور اس کے لیے کردار تیار کرنا اور اس کے لیے مکالمہ تیار کرنا, یہ جو 3 مرحلے ہمارے سامنے ہیں, اس میں کس طرح سے
آپ کو دشواری آئی ان فن کو اپنانے میں اور ان کی پیشکش میں، جو ہمارے ناظرین چونکہ جو ہیں وہ اس تکنیک سے واقف چونکہ نہیں ہے، خاص کر اردو کے ناظرین جو ہمارے ہیں وہ واقف نہیں ہے، تو ان کو تیار کرنے میں آپ نے بہت اہم کام انجام دیا ہے. تو اس میں کیا دشواریاں آپ کو پیش آئی کہ ایک طور پر لکھنا اور پھر اسے ناظرین کے سامنے پیش کرنا، اور ناظرین کے کس طرح کے تاثرات آپ کو ملے اور آپ نے کس طرح کی دشواریاں سامنا کیا؟ بہت تکلیف ہوتی تھی، ایسی بات نہیں. میں شاید اردو ڈرامے کا بنگال میں پہلا ڈائریکٹر ہوں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے ورک شاپ کیا کلکتے میں بھی، اظہر صاحب اور اس کے گروپ کے ساتھ بھی، اسلامیہ ہائی اسکول میں بھی، پونے میں بھی، بامبے میں بھی میں نے ورک شاپ کیا. اور ورک شاپ میں یہ بات بتائی جو آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈرامہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ڈرامہ، چونکہ میں نے کہا میڈیم اسٹیج ڈائریکٹر اینڈ اسٹیج مینیجر، اس کو یقین ہوتا ہے آپ اگر خود رائٹر ہیں تو بھی آپ کو ڈرامہ اسٹیج کرتے ہوئے اکثر الفاظ کو بدلنا پڑتا ہے، کردار کو سمجھ کر ویسی صورتحال کے سامنے پیش کرنا پڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹر اپنی دو آنکھوں کو ہمیشہ کھلی رکھتا ہے، وہ دور سے، سامنے سے، قریب سے اپنے کمپوزیشن کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو، اپنے ٹریٹمنٹ کو دیکھتا رہتا ہے. اور اس وقت اس کے اندر نہ صرف وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے بلکہ وہ آڈینس بھی ہوتا ہے جو اندھیرے میں بیٹھ کر ایک ایک چیز کا وے کرتی ہے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ کام ڈائریکٹر کا، اور ڈائریکٹر اور ایکٹر کے اندر ایک تال میل ہو تو اور بھی زبردست بات ہے. اور اگر اس میں روشنی کے حالے کچھ ایسے ہوں جس میں رنگ، رس اور ناچ اور گیت، یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں، بیکاز اٹ از این امالگمیٹڈ آرٹ. خالی تحریر نہیں ہے، تحریر کے لفظوں کو دریافت کرنا ہے، بازیافت کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے. ایک لفظ کو آپ کتنی طرح کہہ سکتے ہیں، آپ سمجھ گئے. ایک لفظ ہے میری ماں مر گئی، کسی نے کہا اور 10 بار 12 بار 10-12 بار الگ الگ انداز سے کہا. تو یہ تو ڈسکوری آف ورڈز جو ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا we must know how to save words, not to destroy the whole situation. سچویشن کو ختم کرنے کے بجائے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنا، اسے بچانا. اور ارے بھئی، آپ افسانے میں کہتے ہیں کہ منٹو نے کبھی بھی ایک لفظ فاضل نہیں لکھا. ایسی بات تو کچھ ڈرامہ نگار کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. اگر آپ نے فاضل لکھا تو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ناظرین ہمیشہ مکالمے کی حد میں پہنچ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ تھوڑا ایکسس تھا، یہ کاٹ دینا چاہیے تھا. It is not fitting to this situation. یہ سچویشن کو فٹ نہیں کرتا ہے، یہ اسٹرکچر آف انسیڈنٹس میں فٹ نہیں ہوتا ہے. اگر اسٹرکچر آف انسیڈنٹس میں الفاظ نہیں فٹ ہو تو معاملہ بنتا نہیں. میرا خیال ہے میں نے اپنی بات صاف کر دی. اور آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، لیکن میں نے کسی نہ کسی صورت آپ کے اہم سوالات کو پکڑ لیے ہیں اور جواب دیا ہے. اب پہنچ رہی ہے آواز میری؟ آواز تو پہنچ رہی لیکن کہیں کہیں کٹ جاتی ہے. اچھا بیچ میں تھوڑا سا رکاوٹ. تو یہ ہے کہ آپ نے ڈرامے لکھے، ڈرامے ڈائریکٹ کیے، ایکٹ کیے، ساتھ میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نے ڈرامے کی تنقید بھی لکھی ہے، اور بہت اہم تنقید لکھی ہے، اور اہم نکات کو، روشنی پر آپ کا مضمون ہے، تکنیک پر آپ کا مضمون ہے، روشنی اور سائے پر مضمون ہے آپ کا جس کا ذکر آپ بار بار کر رہے ہیں. پھر ٹیگور کے حوالے سے مضمون ہے آپ کا، بنگال کے تھیٹر پر مضمون ہے، اور بہت دوسرے فنی سطح پر بھی آپ کے مضامین ہیں. تو اردو ڈرامے ایک طرف اب جو کھیلے جا رہے ہیں، اور اب چونکہ ایک طرح سے لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ ہے نہیں ایسا، تو تنقید نگار جو تنقید لکھی جا رہی ہے اردو میں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اردو ڈرامے کی تنقید کی کیا صورتحال ہے موجودہ دور میں یا ایز اے ہول؟ نہیں، تنقید کی بڑی ضرورت ہے. اب بھی ہمارے فنکاروں کو، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ شعوری طور پر تنقید لکھا جاتا ہے، غیر شعوری طور پر تخلیق. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ بڑے شعوری طور پر میں نے اب بھی محسوس کیا ہے کہ ابھی ایسی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس پر لکھنا ہے اور جو ہندوستان میں لکھا نہیں جا رہا. مثلا ہاؤ ٹو رائٹ اے پلے. ہم ڈرامہ کیسے لکھیں یہ آسان معاملہ نہیں ہے. اس میں کتنی چیزیں ہیں. یہ ہم نے بات کرتے کرتے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, لیکن اس کا ڈاکومنٹیشن تو ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کو چاہیے کہ لکھیں. ہم نے لکھا ہے اور ہماری چیزیں چھپی بھی ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں بھی لکھتا رہوں. اگر تھیٹر پر جس طرح تھیٹر پر جو علم لوگوں کو ہونا چاہیے وہ بہت کم ہے. دیکھیے سرفیس پر علم بہت دیر تک ساتھ نہیں دیتا. آپ اسٹینسلاوسکی کا نام لے سکتے ہیں, لیکن اس کی کتاب ان ایکٹر پریپیئر سے لے کر دوسری دیگر کتابوں کو پڑھنا اور اس کو ہضم کرنا. آپ گروٹوسکی کو پڑھیں اور دیکھیں. ہم جب ایک 1994 میں پونے میں ایک ورکشاپ کرا رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں اور تمام لوگ آپ کے پاس ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, آپ کوئی ڈرامہ کیوں نہیں کر دیتے؟ ہمارے پاس اسکرپٹ نہیں تھا. اینڈ فرام نو ویئر اگر آپ کے پاس اسٹیج ہے تو آپ ڈرامہ کر سکتے ہیں. آپ کو لباس کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو یہ جو بدن ہے, یہ جو جسم ہے, اسٹیج کے لیے بے پناہ امکانات رکھتا ہے. اس کو آپ کو استعمال کرنا ہوگا, یہ لوگوں کو بتانا ہوگا. اور بہت ساری چیزیں فنی طور پر, تخلیقی طور پر, اور ایسے کہیں کچھ کٹ رہا ہے, کچھ ایکو ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے سر آپ کی بالکل ٹھیک. اچھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا کام ہونا چاہیے تنقید, ڈرامے کی تنقید پر, اتنا نہیں ہوا. دیکھیے ہمارے یہاں کیا نام ہے, ابراہیم یوسف تھے, اور انہی کے ساتھ وہاں ایک اور شخص بہت مشہور آدمی جو ریڈیائی ڈرامے پر انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ انارکلی کا جو اخلاق اثر صاحب, اور انارکلی کے آتھر جو ہیں امتیاز علی تاج. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے مضامین بڑے اہم ہیں, اور اب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان مضامین کو بھی اکٹھے نہیں کر رہے ہیں. آپ افسانے میں دیکھیے فکشن کا رائٹر بن جاتا ہے کوئی 10-15 مضامین ایک ساتھ ایڈٹ کر کے, لیکن ڈرامے کے لیے ایڈٹ کرنے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے. ایک ادیب, ایک شاعر تو کسی نہ کسی صورت سے اپنا کام چلا لیتا, لیکن ڈرامہ نگار کو بہت پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے, اسٹیج پر بھی اور لکھنے کی حد تک بھی اور شعوری طور پر بھی. تو اگر ایسے بہت ساری چیزیں جو پہلے لکھی گئی ہیں ان کو بھی آپ نے تھوڑا کام کیا ہے. آپ نے کچھ ڈراموں کا ترجمہ بھی کیا ہے, ڈراموں کا ترجمہ ہم نے بھی کیا ہے. ابھی ایک بہت خطرناک ڈرامے کا ترجمہ جو اظہر کر رہا تھا, اس کا چھوٹا سا انچ اس نے اپنے اس میں دیا ہے, وہ سیمیل بیکٹ کا. ترجمہ بھی بہت سخت کام ہے, ترجمہ بھی ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ڈرامہ نگار ہے اس کی اپنی چیزیں ہی سامنے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹیج ڈائریکٹر ہے وہ صرف اپنی لکھی ہوئی تحریر کو سامنے لائے. آپ ایک ڈرامے کو 5 آدمی کے سامنے رکھ دیجئے, 5 الگ الگ طرز سے اپنا پریزنٹیشن کریں. کتنی بات ابھر کر آئے گی, کتنی بات نکل آئے گی اس میں, آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈرامہ لکھنے کے طریقے پر, ڈرامہ کی فن نکات پر اور ڈرامہ کی تکنیکی سطح پر زیادہ سے زیادہ اور اہم تر مضمون لکھا جائے, اور اس کی اشاعت کا کوئی مرحلہ طے کیا جائے, تب کہیں جا کے بات بنے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور سچائی یہی ہے کہ خصوصاً اردو میں جو ڈرامے کی تنقید آ رہی ہے اس میں پریکٹیکل تنقید کم ہے اور تھیوریکل. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ آپ کی باتوں سے یہ ہے کہ پریکٹیکل تنقید جو ہے, جو ڈرامہ دیکھ کر کے ہم تنقید لکھیں وہ نہیں ہے. ہم اسکرپٹ پڑھ کر کے ڈرامہ کی تنقید لکھ رہے ہیں, اور وہ اسکرپٹ بھی وہ جو مکالمے کی شکل میں کچھ بھی 1 صفحے میں 2 صفحے میں 4 صفحے میں شائع ہو جاتی ہے اور اسے ہم مان لیتے ہیں. رائٹ.
یا کبھی کوئی ایسا ڈرامہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس میں 500 250 300 کردار ہوں، اس کو بھی ہم ڈرامہ مان لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بلکہ ایک زمانے میں تو ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، ڈرامے کا مجموعہ، اور اس میں یہ تمہید ڈائریکشن میں یہ لکھا گیا تھا کہ مان لیجیے کہ 2 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا اسٹیج ہے. تو اس میں مان لینے والی بات کچھ نہیں ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، حقیقت کے طور پر وہ سامنے آپ کے نظر آتا ہے. اور ہمارے ناظرین جو ہے وہ اتنے فراخ دل ہوتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت مان لیتے ہیں. کہ ایک ایکٹر رو رہا ہے کہ اس کا قتل ہو گیا ہے تو وہ مان لیتے ہیں کہ اس کا قتل ہو گیا جبکہ وہ مرتا نہیں. تو اس طرح سے وہ جو ایکٹنگ ہے اس کی مناسبت سے تو ہمارے یہاں پریکٹیکل تنقید نہیں ہے، عملی تنقید نہیں ہے. اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ بنگال کی صورت سے بھی آپ واقف ہیں. ظہیر صاحب کو اس کا بہت سامنا کرنا پڑا، چونکہ میں بھی وہیں بچپن میرا گزرا ہے، رہا ہے، تو میں بھی وہاں تھیٹر میں جاتا تھا. تو ہم اردو والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر مفت میں پاس بھی دیتے تھے تو بھی وہ تھیٹر تک آنے میں مطلب آر محسوس کرتے تھے، پہنچتے نہیں تھے. تو ڈرامہ دیکھنا ان کے ترجیحات میں شامل نہیں رہا ہے. نہیں رہا، وہاں نہ یہاں ترجیحات میں شامل نہیں ہے. چلو دوستوں کا ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں، یا کسی استاد کا ہے تو چل کے دیکھ لیتے ہیں. ذہن تو مشاعرے کے ذریعے تیار ہوا ہے حضور. تو اس طرح سے وہ ہے. تو اس لیے اور دوسری چیز کہ ہمارے یہاں جو تنقید کا معاملہ ہے وہ ایکیڈمک تنقید زیادہ ہے. ایکیڈمک تنقید سے مراد ضرورت کی تنقید، کہ ہمیں ایک استاد ہوں میں، مجھے پروموشن کے لیے ایک کتاب کی ضرورت ہے تو چلو ایک لکھ دو، کچھ بھی لکھ دو. اور وہ ڈرامے کی تنقید بھی ہم خوب لکھتے ہیں اور خوب شائع ہو رہی ہیں وہ. اور اس طرح سے چیزیں بھی ہیں. میں بہت بے باکی سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں چیزیں میں لکھی جا رہی ہیں. تو کیا ظہیر صاحب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ امکانات کچھ ہیں کہ ہمارے جو خصوصاً اردو والے ہیں یا اردو کے رائٹر ہیں، خصوصاً تنقید نگار ہیں یا پرفارمر ہیں، ان کے لیے کوئی امکانات ہیں کہ وہ تھیٹر کی طرف راغب ہو، یا تھیٹر اس طرح کا کچھ ابھی منظرنامہ جو ہے ہمارا اس میں کچھ ایسے امکانات ہیں کہ تنقید اور مزید بہتر ہوگی، یا پرفارمنس کے لیول پر ہمارا کچھ بہتر نتیجہ نکل کر؟ بھائی زندگی اور ادب یہ ڈرامہ کبھی امکانات سے خالی نہیں. مایوسی کہیں ہو بھی تو بھی امکانات سے خالی نہیں. پیٹر بروک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اتنا بڑا ڈائریکٹر ہم نے بہت کم دیکھا، اور ایسی خوبصورت اور بہترین کتابیں اس نے لکھی ہیں. اس نے ایک جگہ کہیں لکھا ہے مجھے چھوٹا سا ایک اسپیس دے دیجئے اور 2 کردار دے دیجئے and I will create drama. آپ سمجھیں، وقت ہم سے لکھوائے گا، ہم کو لکھنا ہوگا، اور نہیں لکھنا ہوگا تو صرف مشاعرے کی حد تک، صرف شاعری کی حد تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں گے اور اتنے بڑے فن سے محروم رہ جائیں گے. ایسا نہ کہیے. میں امید کرتا ہوں، بلکہ اپنے آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ ابھی تو دور کتنی ہے صبح بتا تو دیں گے. اتنا کیا ہے، لوگ آئیں گے، لکھیں گے. آپ ہیں، کچھ لوگوں کو بتاتے ہوں گے، ہم ہیں، کچھ چیزوں کو لکھ رہے ہیں. اور جو لوگ صرف پڑھ کر لکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تجربہ بھی کریں. انہیں چاہیے کہ اسٹیج تک پہنچیں. انہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ مختلف زبانوں میں ڈرامے کس طرح اور کس اپروچ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور اس کی پیشکش کا مرحلہ کیا کیا ہے. وہ دیکھیں کہ آواز کا وہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. وہ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک قدم پر، ایک ایک موومنٹ پر، ہاتھ اٹھانے پر اور ہاتھ جھکانے پر کس طرح وہ کام کرتے ہیں. ان تمام تجربوں کے بعد، اسٹیج ڈیکر کے بعد، لائٹس کے بعد، کتابیں تو لکھنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے. اور اگر تنقید نہیں ہوگی تو تخلیق کا مرحلہ بھی تھوڑا سست پڑ جائے گا. بھائی آنکھ بند کر کے ہم خواب کی دنیا میں نہیں لکھتے. سنجیدگی سے اسی دنیا میں یہی کے حالات، یہی کے واقعات، اسی کے انسیڈنٹ سے ہم اپنے اسٹرکچر کو تیار کرتے ہیں، اور کاز اینڈ ایفیکٹ کے ذریعہ یا تھیسس، اینٹی تھیسس یا سنتھیسس کے جس کا ذکر میں نے کیا اس کے ذریعے ہم ڈرامہ لکھتے ہیں. تو ڈرامہ لکھنے کے لیے بھی ڈرامے کی تنقید کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دن میں ہم سے بھی بہتر لکھنے والے، ہم سے بھی اچھا کرنے والے، ہم سے بھی بہتر سوچنے والے آئیں گے. بالکل بالکل، اسی امید ہی نہیں بلکہ ابھی جو منظرنامہ ہمیں نظر آتا ہے اور جس طرح سے کچھ نئے لوگ، نوجوان ہمارے سامنے آئے ہیں،
جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں، اس سے بھی امکانات روشن ہو رہے ہیں. اور گزشتہ دنوں ڈرامے کی پیشکش بھی جس طرح سے ہوئی ہے، یہ کورونا سے پہلے کی بات ہم یہ کر خود جیسے غالب انسٹیٹیوٹ نے 3 اردو ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد کیا اور قومی سطح پر وہ فیسٹیول ہوئے، اور اس میں ہمیں بھی دیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے اردو کے ڈرامے مختلف ہندوستان کے مختلف ڈرامہ میں بھارت رنگ مہوتسو ہوتا ہے، وہاں بھی پورے ہندوستان سے 6 سے 8 ڈرامے اردو کے آتے ہیں وہاں، اور ان کا جو اپنا مرحلہ ہے سلیکشن کا وہ ہم سب واقف ہیں کہ پہلے ان کو CD بھیجیے، پھر وہ CD دیکھیں گے، پھر اس کو شارٹ لسٹ کریں گے اور اس کے بعد تب آپ کو دعوت دیں گے. تو اس کا مطلب کہ سینکڑوں ڈرامے وہاں آ رہے ہیں، ان میں سے 5 7 8 ڈرامے سلیکٹ ہو رہے ہیں. دوسرے مہاراشٹرا میں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں، خاص کر جو اردو کا علاقہ جس کو ہم نہیں کہتے ہیں، یا بنگال میں، یہاں جس طرح سے ڈرامے کا فروغ ہو رہا ہے اور ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں، فیسٹیول کا انعقاد ہو رہا ہے. خصوصاً مہاراشٹرا میں اسکول کی سطح سے کالج، یونیورسٹی اور پروفیشنل گروپ ہیں، اور مراٹھی اور بنگلہ ہم جانتے ہیں. میں ذرا آپ کو یہاں روک رہا ہوں، یہ کہ ہم لوگوں نے اکثر اپنے آپ کو، اپنے ڈرامے کو، اپنی تخلیق کو اسکول اور کالج کے سرحدوں میں کھو دیا تھا. بڑی مشکل سے اسے باہر نکال کر امیچر یا پروفیشنل انداز سے پیش کیا ہے. ہر عہد میں، ہر دور میں 1-2 آدمی ہر شہر میں آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ 1 مین آرمی ہوگا. خاص طور پر تھیٹر کی دنیا میں تھیٹر کرمی جو ہوتے ہیں ریئل، ہم تھے، بہت کم لوگ ملتے تھے. کمال صاحب نے لکھا، اس کے بعد جو ہم سے بہتر لوگ آئے، ہم سے زیادہ پختہ کام کیا، اور گرچہ انہوں نے وہ اتنے ڈرامے نہیں لکھے لیکن ان کا پریزنٹیشن، اظہر عالم کا پریزنٹیشن قابل داد تھا. بالکل. تو یہی ہے کہ ہر شہر میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک جنونی رہا ہے، جنونی فنکار رہا ہے. میں نے ایک ظہیر صاحب پر مضمون لکھا تھا اور اس کا عنوان ہی رکھا تھا میں نے کہ تھیٹر کا جنونی فنکار ظہیر انور. تو ایسے جنونی لوگ ہم میں ہیں. وہ ایک مضمون بہت پہلے لکھا تھا میں نے، تقریباً 15 سال پہلے وہ مضمون میں. تو اس طرح ہر دور میں ہیں، اور تھیٹر کرنے والے لوگ بھی ہیں اور تھیٹر کو بڑھاوا دینے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. جیسے غالب انسٹیٹیوٹ ہمارے خود یہاں ڈرامہ گروپ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہم ڈرامے پیش کرواتے ہیں، ہر سال اپنے دسمبر میں جو ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے اس میں ہم ڈرامے پیش کرتے ہیں. ایک نیا ڈرامہ پیش کرتے ہیں اس میں. پچھلے 2-3 برسوں سے ہم تھیٹر فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی ہم سب ڈرامہ گروپ کا قائم کیا تھا، اور اس کے ذریعے جو خدمات انجام دی ہیں. اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں غالب انسٹیٹیوٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واحد ایسا ادارہ ہے جو اردو ڈرامے کے خدمات کے لیے نیشنل انٹرنیشنل سطح پر ایوارڈ دیتا ہے ہر سال. ہم سب ڈرامہ گروپ اور اس کے جو اپنے اختیارات ظہیر انور صاحب یہاں موجود ہیں. ہیٹس آف ٹو غالب انسٹیٹیوٹ. غالب انسٹیٹیوٹ نے شروع سے ہی اچھا کام کیا ہے، اس سے میں واقف ہوں. ہم لوگ ابھی جاری رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اب جلد ہی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تمام سرگرمیوں کے ساتھ ہم لوگ سامنے آئیں گے. میں ظہیر انور صاحب کا شکر گزار ہوں. میں اپنے تمام جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اس نیٹ کے ذریعے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور اس گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. اگلی بار پھر ہم کسی اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے. میں آپ فائنلی آپ اپنے اختتامی کلمات یا شکریہ نوازیں. بہت شکریہ جناب ظہیر انور صاحب اور پروفیسر محمد کاظم صاحب کا، آپ حضرات نے صرف ڈرامہ پر اپنی عالمانہ گفتگو فرمائی. میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہم سب ڈرامہ گروپ کے پروگرام ملاقات فنکار سے میں شامل تمام ناظرین، جن میں پروفیسر آصف نقوی صاحب، محمد عبد الرحمن صاحب، زاہدہ پروین صاحبہ، شبنم بانو صاحبہ، شہناز پروین صاحبہ اور جوشی صاحب کا بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے گراں قدر مصروفیات کے باوجود یہ وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو کامیاب کیا. بہت شکریہ سر. بہت